बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, काबुल में तालिबान को आए हुए एक हफ़्ता से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार है। कोई नहीं जानता कि अफ़गानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वहाँ पे किस तरह का निज़ाम हुकूमत कायम होगा और कौन लोग वहाँ पे हुकूमत करेंगे। अभी तक इस बात का डिसीजन नहीं हो सका और लगता है कि आने वाले चंद दिनों में इस बात का जहाँ फ़ैसला हो जाएगा, वहाँ ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन होंगी, बल्कि इस ख़ित्ते में जो सूरत हाल जो वक्तन फ़वक्तन डेवलप होती रहती है, उस सूरत हाल के मुस्तकबिल का भी तयन किया जा सकेगा। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से बराह रास्त मुतासर होते हैं। मौजूदा सूरत हाल का जबकि तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है काबुल का एक हफ़्ता पहले से, लेकिन अभी तक कोई निज़ाम हुकूमत बाकायदा तश्कील नहीं पाया। इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान पे और इस खित्ते पे क्या असर होगा, आज के प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेंगे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वो सरहदी इलाके जो अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, हमारा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, उस इलाके पर इस सूरत हाल के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उसकी पेशबंदी कैसे की जा सकती है और ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, ये सारी बातों का आज हम तज्ज़िया करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पेशावर से सच टीवी के ब्यूरो चीफ जनाब इमरान अयाज साहब। तो इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हनीफ कमर साहब, शुक्रिया। इमरान साहब, पेशावर वो शहर है और KP के वो प्रोविंस है जो डायरेक्ट मुतासर होता है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बराह रास्त ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान से। रिश्तेदारियाँ भी हैं, कारोबारी ताल्लुक़ भी है, समाजी ताल्लुक़ भी है। ये जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हुई है काबुल में तालिबान के आने के बाद, इस सूरत हाल का पेशावर पे क्या असर देख रहे हैं आप? शुक्रिया हनीफ कमर साहब। देखिए सर, ये जिस तरह आपने बात की है कि डायरेक्ट असर जो है वो पेशावर पर, खैबर पख्तूनख्वा पे पड़ता है, क्योंकि हमारे सरहदी जो इलाके हैं तमाम वो अफगानिस्तान के साथ हैं। तो जो भी सूरत हाल, अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो अगर लोग माइग्रेट करते हैं तो ज़्यादातर वो दो इलाकों में जाएंगे, या खैबर पख्तूनख्वा आएंगे या वो क्वेटा जाएंगे। तो इसके लिए अगर पहले से मनसूबाबंदी कर ली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पहले भी ये हुआ है कि जब अफगानिस्तान से लोग यहाँ पे हिजरत करके आए तो यहाँ पे उनको संभालना बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ किस्म के जराइम में ये लोग चले गए थे, और उसके बाद अब तक भी ये सूरत हाल है कि जब यहाँ अब भी कोई जराइम, बड़ी जुर्म वगैरह हो तो उसमें भी अफगान तालिबान या अफगानिस्तान के लोगों का बड़ा हाथ होता है। तो ये सूरत हाल जो है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनती, वहाँ पे सूरत हाल साजगार नहीं होती और लोग माइग्रेट होकर खैबर पख्तूनख्वा या दूसरे इलाकों में जाते हैं, तो हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। इमरान साहब, पेशावर के आम आदमी को, कारोबारी तबके को और उन लोगों को जो अफ़गानिस्तान के साथ तजारत भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, समाजी ताल्लुकात भी हैं, उस आम आदमी को इदराक था, इस सिचुएशन का अंदाज़ा था कि ये इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगी और तालिबान काबुल तक आ जाएंगे और ये मौजूदा जो साबिक जो रजीम है अशरफ गनी साहब की, वो चेंज हो जाएगी? ये आम आदमी तवक्को कर रहा था? कनीफ साहब, ऐसा है कि जितना कुछ ये तेजी से हुआ है तो इसकी तवक्को तो किसी को भी नहीं थी कि इतनी तेजी से जो है ये लोग अफगानिस्तान में आ जाएंगे, वहाँ पे कंट्रोल संभाल लेंगे, काबुल को, हुकूमत को वो ले लेंगे। इसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। और उसी तौर पर जो कारोबारी तबका है उनको तो कम से कम ये तवक्को नहीं थी कि इतना जल्द ये सब कुछ हो जाएगा और ये सब कुछ कंट्रोल में उनके आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों से, जो कारोबारी लोग हैं यहाँ पे, वो अफगानिस्तान के साथ वो तजारत करते हैं, तो 2 दिन पहले भी उनसे मेरी जब ये बात हुई तो उनका ये कहना था कि 7-8 दिन में इतने तेज से ये सब कुछ होना, कहते हैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ अर्सा कबल 10-15 दिन पहले वो कह रहे हैं कि हमने एक तजारती सामान वहाँ पर भिजवाया और उम्मीद थी कि वहाँ से हमें पेमेंट आएगी। तो तजारती लोग जो अफगानिस्तान के साथ तजारत कर रहे थे वो इस वक्त इंतहाई परेशानी में है, दोनों साइड से। अगर अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी परेशानी में है और अगर पाकिस्तान के लोग हैं वो भी परेशानी में है। ऐसे लोग भी पाकिस्तान में और KPK में मौजूद होंगे जो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ कोई कारोबार कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहे होंगे। ऐसे भी कारोबारी लोग हैं पेशावर से जो डायरेक्ट अफगान हुकूमत से डील कर रहे थे और फिर अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद वो अब किससे पूछें? ऐसे लोग भी हैं अनिश साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लोग थे, क्योंकि ज़्यादातर सामान अफगानिस्तान को पाकिस्तान से यहाँ से सप्लाई होता है,
تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہاں کے لوگوں کو سامان وغیرہ دیتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ وہاں پہ افغان حکومت کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ سامان بھجوائے، انہوں نے وہاں حکومت کے پاس وہ سامان جمع ہے اسپیئر پارٹ کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، مختلف قسم چیزیں جو گورنمنٹ کو ضرورت پیش آتی ہے ان چیزوں کی، تو زیادہ تر وہ چیزیں وہ پاکستان سے پرچیز کر رہے تھے۔ تو اب وہ چیزیں انہوں نے تو افغانستان بھجوا دی، وہاں کے جو ڈیلر حضرات تھے وہ انہوں نے گورنمنٹ کے پاس جمع کروا دی۔ افغانستان کی سچویشن تو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ابھی تک بے یقینی ہے، تو پشاور میں یہ جو گزشتہ ایک ہفتے کی صورتحال کابل میں ڈیولپ ہوئی ہے، پشاور میں کیا اثر ہے عام آدمی پر، مارکیٹ پر کیا اثرات ہیں اس کے؟ دیکھیں حنیف قمر صاحب، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد میں نے 2-3 چیزیں نوٹ کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک تو افغانستان میں جو دوست وہاں پر موجود ہیں، کچھ صحافیوں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خوراک کی قلت جو ہے وہاں پر پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ایک دوسری بات یہ کہ خوراک کی جو قیمتیں ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ افغانستان کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی، افغانستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ چونکہ تمام چیزیں مختلف ممالک سے افغانستان جا رہی تھی، تاجکستان سے، ایران سے، چین سے، بھارت سے، پاکستان سے، تو اب وہ تقریباً تمام جگہوں سے جو ہے وہاں پہ جو چیزوں کی جو ترسیل تھی وہ نظام ختم ہو چکا ہے فی الحال۔ اب صرف پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو یہاں سے خوراک کی چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ تعداد بہت زیادہ، کیونکہ اس مقدار کو پورا کرنا پاکستان کے لیے، کیونکہ 5 ممالک اگر وہاں سے سامان آ رہا ہو اس طرح وہ ایک ملک پہ آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ جو خوراک کا سامان ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی مہنگا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ شارٹیج آنے کا خطرہ ہے، اور تاجر برادری یہ سوچ رہے اگر اسی مقدار سے افغانستان چیزیں جانا شروع ہو گئی تو یہاں پہ ان چیزوں کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طور پر جو آٹا ہے آلریڈی ہم پنجاب سے اس کو لے کے آ رہے ہیں، اور پنجاب سے پھر یہ چیزیں اگر خیبر پختونخوا کی جگہ افغانستان جانا شروع ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ قلت کا سامنا ہمیں ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کی قیمتیں اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں پہ اب سے جو قیمتیں ہیں وہ گھروں کی، فلیٹس وغیرہ کی، زمینوں کی، یہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، پراپرٹی کی قیمتیں بھی اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا تھا۔ بہت شکریہ عمران صاحب، بہت شکریہ آپ نے پشاور کی صورتحال کا اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کا ایک بھرپور تجزیہ پیش کیا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جس طرح عمران صاحب سے ہم نے KPK کی اور پشاور کی صورتحال کا ایک انالیسز لیا، اسی طرح خطے کی اوورآل صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے کابل میں طالبان کی آمد کے بعد، اس بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہرین سے بات کریں گے ہم، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے کابل میں طالبان کی آمد کی، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محمود جان بابر صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور افغان امور کے ماہر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کابل میں ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے طالبان کی آمد کو، ابھی تک کوئی نئی حکومت نہیں بن پائی، کہاں رکاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ خود اس وقت جو افغانستان میں جو فیلنگ ہے وہ فیلنگ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک حکومت تھی جو چلی گئی ہے، جو افغان حکومت ہے، اور وہ طالبان کو ابھی تک حکومت نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک گروہ سمجھتے ہیں جو آئے ہیں اور انہوں نے ان کی حکومت کو ختم کر کے اپنے یہاں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور اس بات کا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ طالبان کو بھی پورا احساس ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو ضرور ساتھ شامل کیا جائے کہ لوگوں کا یہ جو اعتماد ہے یہ واپس بحال ہو سکے، اور اس کی بحالی کے لیے وہ میرے خیال میں اس عمل نے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے ابھی تک بات چیت کی ہے اس بات چیت کا آج رزلٹ نکلنے والا ہے، کیونکہ طالبان کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ لوگ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور لوگ پریشان ہیں، کیونکہ پورا کا پورا نظام افغانستان میں رکا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو جن لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے تھے وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ پچھلی حکومت کا حصہ تھے، اس کے اتحادی تھے۔
تو ان کے لیے بھی یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ وہ پچھلی حکومت کو چھوڑ کے اخلاقاً ایک اپنے کسی اور جواز کے ساتھ ایک نئی حکومت کے ساتھ شامل ہوں۔ ایک چیز اور جو رکاوٹ بنی ہے وہ یہ جو پنچیر کا یہ جو معاملہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی نے اچانک سر اٹھا لیا ہے، اور وہاں پہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے جو بغاوت کر دی ہے طالبان کے خلاف، اس پہ بھی کافی اس کو دنیا اسے اہمیت دے گی۔ اب وہ لوگ خصوصاً جو کہ طالبان کے خلاف ہیں وہ اسے اہمیت دیں گے۔ اچھا محمود صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو ماضی کی حکومت کے شیئر ہولڈر تھے، پارٹنر تھے، اب ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک نئی رجیم کا ساتھ دیں، اور اس رجیم کا ساتھ دیں جو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی وہ اس حکومت کے، جس طرح آپ نے عبداللہ کی مثال دی۔ ان کی باڈی لینگویج سے کیا لگتا ہے؟ ان کے بیانات تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی مفاہمت ہو جائے گی طالبان کے ساتھ، اور یہ گلبدین حکمت یار کی، عبداللہ کی، اور جتنے بھی دوسرے جو اپوزٹ لوگ تھے، ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے؟ دل و جان سے یہ بات تسلیم کر لیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ چل پڑیں گے؟ طالبان کی قیادت کو تسلیم کر لیں گے یہ؟ دیکھیں، ان تینوں کی جو ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اب اس بات کی فکر نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان تینوں کو اس بات کی فکر ضرور ہے کہ افغانستان کے لوگوں کا کیا ہوگا، افغانستان کی سرزمین کا کیا ہوگا۔ اس لیے انہیں جب ان سے بات کی گئی تو یہ افغانستان ہی میں ٹھہرے رہے، اور وہ اشرف غنی اور امر اللہ صالح کی طرح یہاں سے نکلے نہیں۔ اور یہ جو مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں اس میں بھی ایک چیز جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی دیانتداری اور ان کا اخلاص ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے کہ ہاں یہ لوگ اس وقت مخلص ہیں اپنی سرزمین کے ساتھ، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اگر وہ یہاں سے نکلیں گے اور یہ طالبان کے ساتھ لڑنے والوں سے ساتھ جا کے ملیں گے تو وہاں پہ بھی کوئی آپشنز اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ کس کے پاس جا کے بیٹھیں گے؟ یہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہی ہے یا امر اللہ صالح ہے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ یہ جو آ رہے ہیں تو چلے انہی سے بات کر کے کم از کم اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف تو لیا جائے۔ اچھا، اور ان کی طرف سے بھی یہ ایک چیز بڑی اہم ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، آج میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ طالبان بھی اس وقت حکومت میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اپنا نظام بھی مکمل طور پہ نافذ کرنے کے لیے وہ سختی نہیں کر رہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ گلبدین حکمت یار کو کوئی اہم پوزیشن دے دیں۔ اور اگر یہ انہوں نے ایسا کر دیا کہ گلبدین حکمت یار کو، عبداللہ کو اور حامد کرزئی کو اور یہ جو شمالی اتحاد کے جو باقی علاقے یہاں کے لوگوں کو نظام میں حصہ دے دیا، تو پھر عام آدمی کا وہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ تو حکومت بن گئی ہے، یہ تو طالبان نہیں ہے، یہ تو حکومت ہے۔ حکومت تو قومی حکومت ہوگی جو تمام لوگوں کا ایک مکسچر ہوگا۔ محمود صاحب، یہ اب جو افغانستان کے اندر یہ جو مختلف دھڑوں کے مذاکرات، طالبان کے مختلف لیڈرز کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ان ہاؤس مذاکرات کے نتیجے میں ہی حکومت بنے گی یا کوئی بیرونی انٹرویژن بھی ہوگا اس میں؟ امریکہ کا اور خاص طور پر چائنا کا، پاکستان کا، قطر کا، یہ تمام ممالک کا کتنا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اگر صرف طالبان سے بات کریں گے تو اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ وہ ان کو بیچ میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ طالبان کے ساتھ اس وقت کون ہے جو کہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور یہ پہلے جو طالبان آئے تھے وہ اکیلے آئے تھے 93 میں، اب یہ جو آئے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ ایک تو امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کی قانونی حیثیت بنا دی ہے، ان کو قانونی طالبان بنا دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے جو 4 وہ ہیں کیا کہتے ہیں اسے ہمسائے ہیں، روس، چین، پاکستان اور کسی حد تک ایران بھی، تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ان چاروں کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا اگر کوئی طالبان کے ساتھ جاتا ہے، اور ان کو سپورٹ بھی حاصل ہوگی طالبان کو ان ممالک کی، تو شاید افغانستان کو اتنا زیادہ نقصان نہ ہو مستقبل قریب میں۔ تو اس لیے یہ جو لوگ ان کے پاس ساتھ آئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کچھ دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طالبان اگر اکیلے ہوتے اور وہ ان کو سبز باغ دکھاتے تو شاید یہ نہ آتے، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس بار طالبان کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ اور ہمسایوں کی حمایت مکمل حاصل ہے، اس لیے وہ اسی اعتماد کے ساتھ آئے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کو جو کچھ ملے گا وہ پائیدار بھی ہوگا۔ محمود صاحب، امریکہ جو اس خطے میں پارٹ آف پرابلم رہا ہے اس سے پہلے، اب وہ پارٹ آف سولوشن بن رہا ہے، تو یہ واقعی یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے یا
کوئی نیا پرابلم کھڑا ہونے جا رہا ہے؟ وہ پارٹ آف سولوشن تو اپنے لیے بنا ہے نا, وہ تو افغانستان کے لیے تو نہیں بنا. وہ تو اس کو تو پارٹ آف سولوشن اپنے لیے بننا تھا کہ وہ یہاں سے نکلنا تھا اسے, اور اسے ہر صورت اپنے لوگوں کو یہاں سے نکالنا تھا. لیکن اب جو اس نے پرابلم بنا دیا ہے, وہ پرابلم اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ دیکھیں ایئرپورٹ پہ 7-8 ہزار لوگوں کی وہاں پہ ہیومن کرائسس جنم لے رہی ہیں. وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ انتہائی بری حالت میں ہیں بیچارے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے لیے تو اپنے لوگوں کو تو وہ نکال گیا, لیکن اس نے افغانستان کو تو ایک مسئلے میں ڈال دیا. اس کی تو کوشش لگ رہی تھی کہ جو یہ ہو رہا ہے, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ جس طرح کی سچویشن کابل ایئرپورٹ کی ہے اور دیگر علاقوں کی ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ یہ برین ڈرین بھی ہو جائے گا افغانستان سے. پھر کیسے یہ حکومت بنے گی؟ اب عملی طور پر اس وقت سکہ کس کا چل رہا ہے, فرمان کس کا چل رہا ہے کابل میں اور افغانستان میں؟ کابل میں تو ابھی تک فرمان نہیں چل رہا نا. ابھی تک تو دیکھیں کہ ابھی میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں ملی, اور جس کی وجہ سے وہ زیادہ قریب بھی نہیں آ رہے, وہ اپنا کام بھی نہیں کرے, بینک وغیرہ بھی بند ہیں. تو یہ سکہ چلانے کے لیے اور فرمان چلانے کے لیے تو آج فیصلہ متوقع ہے نا کہ آج حکومت بن جائے. آج جب حکومت بن جائے گی اس کے بعد پھر فرمان چلے گا, ٹھیک ہے. اور برین ڈرین کی جہاں تک بات ہے, تو برین ڈرین تو جتنا افغانستان سے ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے, اور وہ برین ڈرین جو برین وہاں پہ رکنا ہے اسی نے وہ کام چلانا ہے. اور برین ڈرین کو رکنے کا ایک ذریعہ جو ہے, یہ جو حکومت بنے گی یہ ذریعہ بنے گی. یہ لوگوں کو جب اعتماد ملے گا نا کہ یہ سارے جو لوگ بیٹھ گئے ہیں, عبداللہ حامد کرزئی اور گلبدین اختیار اور یہ تمام یہ جو طالبان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, تو لوگوں کو جب اعتماد ملے گا کہ نہیں اب ملک بچ رہا ہے, تو پھر لوگ باہر نہیں جائیں گے. بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب, آپ نے اس خطے کی صورتحال کا اور افغانستان کی صورتحال کا بڑا تفصیلی جائزہ پیش کیا. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کابل جائیں گے اور وہاں کی صورتحال وہاں پہ موجود سینئر صحافیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کی, اور اس وقت کابل میں موجود ہیں سینئر صحافی جناب ارشد یوسف زئی صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کابل میں اور افغانستان میں کیا صورتحال ہے. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام. ارشد صاحب, ایک ہفتہ سے زائد ہو گیا ہے طالبان کو کابل میں آئے ہوئے, ابھی تک کوئی حکومت نہیں بن پائی. مذاکرات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مجموعی طور پر اس وقت کابل کی اور گرد و نواح کی سچویشن کیا ہے؟ جی قمر صاحب, پہلی بات یہ کہ ہفتہ ان کو ہو گیا ہے, آج 90واں دن ہے, اور مجھے بھی آج کابل میں 7واں دن ہے میرا کہ میں یہاں پر آیا ہوں. آپ طالبان کے ساتھ ہی آئے؟ کافی حد تک حالات گئے ہیں. شروع دن میں جب ہم آتے تو بازار شانت کی انگل کی بات کر رہا ہوں میں, اور لوگ بھی کافی کم تھے بازاروں میں, کوئی بزنس وغیرہ اتنا روٹین پر نہیں تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے. کابل ایک سنسان جگہ کا منظر پیش کر رہا تھا, اور طالبان جگہ جگہ پر ایکٹیو تھی. پچھلے 4-5 دنوں میں جو چینج آیا ہے, ایک تو بازاریں بہت حد تک کھل گئی ہیں, بازار کافی کھلے ہیں, لوگوں کی تعداد وقت وقت بڑھ رہی ہے روڈز پر اور بازاروں میں. اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں ارشد صاحب کہ کابل میں مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے, اور افغانستان کے دیگر علاقوں میں بھی اشیاء خور و نوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے. اس حوالے سے کیا منظر ہے؟ جی یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 3 دن میں پیٹرول کی قیمت 2 دفعہ بڑھی. 1 روپیہ یا جو افغانی ہے اس کی قیمت بڑھی ہے. تو ایک پیٹرول واقعی قلت کا بھی سامنا تھوڑا ہو رہا ہے, لیکن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. خوراک کی اشیاء بھی جو ہیں وہ موجود تو ہیں فی الحال, لیکن قیمتوں میں تھوڑا چینج آیا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا چینج ہو, لیکن تھوڑی مہنگائی اس سے بڑی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خوف ایک ہو رہا ہے یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید کابل میں کچھ دنوں میں خوراک کی قلت کا سامنا ہو لوگوں کو, کیونکہ باہر سے نہیں آ رہا, باہر مطلب فورن کنٹریز سے کوئی امداد نہیں, کوئی خوراکی اشیاء نہیں آ رہی. پاکستان سے جو بارڈر پر آ رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے اس وقت. تو یہ ایک مسئلہ ہے بالکل.
ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ وہاں پہ باہر جانے کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور سچویشن کیا ہے؟ لوگ مزید نکلنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو سلسلہ تھم گیا ہے، کچھ رکا ہے سلسلہ؟ جی ایئرپورٹ پر عجیب حالت ایسی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. جو ساؤتھ سرکل ہے یا ساؤتھ گیٹ ہے کابل ایئرپورٹ کا، جو سویلینز کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں پر تو کافی تعداد میں، مطلب ایئرپورٹ کے باہر بھی 2-3 ہزار لوگوں کا ہر وقت جمگٹا رہتا ہے اور مزید وہ تعداد بڑھتی ہے. ایئرپورٹ کے اندر بھی صورتحال کافی خراب ہے. جو لوگ اندر سے ہو کر آئے ہیں، ان سے میری باتیں ہوئی ہیں، تو اندر بھی بہت مسائل ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ جو اندر ایک دوسرا گیٹ ہے جس سے برطانوی فوجیں جایا کرتی تھی، استعمال کرتی تھی، وہاں پر بھی کافی حد تک لوگ ہیں. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کے خوف سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی طالبان کی چیک پوائنٹس وغیرہ سے گزر بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ. اندر جو امریکی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ فیک ڈاکیومنٹیشن کی ہوئی ہے. سفارت خانے ارشد صاحب، کابل میں امبیسی سفارت خانے کتنے ملکوں کے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ایمبیسیز کافی کھلے ہوئے ہیں، مطلب ان کی تعداد وہاں پر کم ہے، لیکن جو امپورٹنٹ یا ضروری ان کے کام ہیں وہ چل رہے ہیں. پاکستانی ایمبیسی تو فلی آپریشنل ہے، اس کے علاوہ 6-7 ملکوں کی ایمبیسیز مکمل آپریشنل ہیں. شہر کا کنٹرول تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ طالبان کے ہاتھ میں ہے، تو امریکیوں کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول ہے کسی ایریے کا وہاں پہ؟ 2 مختلف علاقے ہیں جہاں پر امریکیوں کا کنٹرول ہے. ایک یہ تو ڈائریکٹ جو کابل حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر مکمل تسلط امریکیوں کا ہے. اس کے علاوہ کابل کے قریب پل چرخی جو ہے، وہاں پر ایک ایریا ہے، وہاں پر افغان جو فورسز ہیں، کمانڈوز، وہ فی الحال موجود ہیں کافی تعداد میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب تک امریکی رہیں گے تو یہ یہیں پر ہوں گے. امریکیوں نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ طالبان ایئرپورٹ پر چڑھائی کریں گے تو پھر شاید یہ کمانڈوز ایکشن میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو فضا ہے وہ مکمل امریکیوں کے کنٹرول میں ہے. ہر وقت 24 آورز جو ہے لڑاکا جہاز کم از کم 3-4 فضا میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ B-52 بھی مکمل ہوا میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے جو جہاز لوگوں کو لے جا رہے ہیں تو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے 24 گھنٹے فضا امریکیوں کے کنٹرول میں ہے. اچھا، یہ اس وقت جو طالبان، جس طرح آپ نے کہا انہوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ بھی وہ چیک کر رہے ہیں لوگوں کو، اور شہر کا نظام بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور امریکی بھی ادھر کام، تو یہ اس وقت فرمان کس کا چل رہا ہے؟ کس کو فالو کر رہے ہیں طالبان؟ کوئی سینٹرل لیڈرشپ تو ہے نہیں اس وقت طالبان کی. یہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ ہیں، یہ کس کا آرڈر فالو کر رہے ہیں؟ جی ایسی بات نہیں کہ سینٹرل کوئی لیڈرشپ یا کمانڈ ہے نہیں. طالبان نے جو عبوری لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے عہدوں پر، وہ مکمل آپریشنل ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ ان کے پہنچتے ہیں دفتروں میں، نئے لوگ کسی اور صوبے سے، تو فوراً ان کو کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی پرووائڈ کر دی جاتی ہے. میں آپ سے ذکر کروں کہ جس وقت میں پہنچا ہوں تو اس شام انہوں نے قریباً 600 کے قریب لوگوں کو پکڑا ہے جو چوریوں میں اور لوٹ مار میں ملوث پائے گئے تھے. اور یہ اس دن کی بات ہے جب کابل انہوں نے فتح کیا، تو اس رات اور اس کے بعد اگلی صبح جو لوگ گئے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر طالبان کا نام استعمال کر کے چوریاں کی گئی تھی. تو یہ کابل کی سیکیورٹی کا اگر آپ اس طرح اندازہ لگا لیں. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ شاید یہ بھی کافی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا ایک انتہائی اہم کمانڈر قاری فصیح الدین کو شمال سے بلا کر یہاں پر تعینات کیا، سیکیورٹی کا ہیڈ بنایا کابل کے لیے. اس طرح مختلف محکموں کے جو ہیں لوگوں کے جو رسپانسبل ہیں طالبان کے، وہ فلی آپریشنل ہیں، ان کو دفاتر دیے گئے ہیں. بات اب یہ ہے کہ اگلی حکومت بننے تک یا جب تک ان کے مشورے چل رہے ہیں اس وقت تک انہی لوگوں کو انٹرم رکھا جائے گا، یہی عبوری کام کرتے رہیں گے. جب نئے لوگ ان کو اناؤنس ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے اپنے عہدوں پر آ جائیں گے، یہ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز چھوڑ دیں گے. اشرف غنی حکومت کے جو ملازم تھے، جو سویلین محکموں کے لوگ تھے، جو پولیس کے لوگ تھے، چلے فوج کا بھی بات کر لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ کوئی ان میں سے واپس آئے ہیں؟ طالبان نے کسی کو کال کی ہے، انگیج کیا ہے ان کو، یا وہ سب کے سب یہ نئے طالبان نے اپنے بندے ہی رکھے؟ یہ ایسی بات ہے کہ میں ملا ہوں مختلف لوگوں سے. اب ایک وزارت میں گیا ہوں طالبان کے، اس کے باہر سارے داڑھی والے، پگڑی والے، بندوقوں والے لوگ تھے، اور 2 بندے جینز میں کھڑے ہوئے، جینز اور شرٹس انہوں نے پہنی ہوئی تھی. میں نے ان سے دعا سلام کی
وہ اصل میں پرشین اسپیکنگ تھے، تھوڑی بہت ان کو پشتو آتی تھی. انہوں نے بتایا کہ ہم اسی منسٹری کے اندر کام کرتے ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، یہاں کے انفارمیشن آئی ٹی کے بندے ہیں. تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو مسئلے ہیں؟ کہتے ہیں شروع میں ہم ڈرے ہوئے تھے، لیکن دوسرے دن ہم نے یہاں پر اپنا ریگولر جاب شروع کیا. اندر بھی ایسی صورتحال ہے، جو لوگ کام کرتے تھے وہ تو آ رہے ہیں، کافی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی بھی کافی لوگ ہیں، بلکہ کافی سے زیادہ لوگ ہیں جو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، اور باوجود طالبان کے بار بار اعلانات کے وہ اپنے دفاتر نہیں آ رہے. یعنی انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کابل میں کہ اگر ماضی کے سرکاری ملازم واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے فلیکسیبلٹی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں، اس طرح کا انوائرمنٹ ہے؟ بہت فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں طالبان. انفیکٹ طالبان کو اندازہ ہے کہ ان کی ضرورت ہے ہمیں، اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پولیس اہلکار جو تھے، ٹریفک اہلکار، منگل کے دن جب آپ گئے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آج صبح اگر آپ بات کریں تو سڑکوں پر ہر چوک میں، بلکہ آج تیسرا دن ہے کہ ہر چوک میں 2-3 اہلکار اپنی ڈیوٹی اپنی یونیفارم میں کھڑے ہو کر پرفارم کر رہے ہیں اور وہی ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس طرح کے دوسرے جو دفاتر ہیں وہاں پر بھی حالات بحال ہو رہے ہیں، لیکن بینکوں کے حوالے سے حالات ابھی تک تشویشناک ہیں کہ بینک کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک، یا ٹیلی کام آفیسز جو ہیں وہ لوگ اپنے دفاتر نہیں گئے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ موبائل فون میں کارڈ ڈلوانا یا ایزی لوڈ کرنا یا نیٹ ورک کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. اچھا ارشد صاحب، یہ پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے طالبان کے خلاف بغاوت کی ہے، وہاں پہ لڑائی چھڑ گئی ہے، وہاں کا سے کیا خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اس لڑائی کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، لڑائی تو بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہوگی اور تباہ کن ہوگی اگر پنشیر میں لڑیں گے، کیونکہ طالبان اس وقت پوزیشن میں ہیں کہ وہ چیلنج کریں احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کو، اور وہ ماضی کی جو شکست ہے اس کا بھی بدلہ لے سکتے ہیں یا لینا چاہیں گے. لیکن میڈیا میں جو ہو رہا ہے یا فیس بک سے جو خبریں آ رہی ہیں مختلف علاقوں سے، افغانستان میں جو سوشل میڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. میں اگر آپ سے ابھی شیئر کروں کہ آج پنشیر سے 12 رکنی وفد ایک آ رہا ہے، جس میں کافی اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں. ایک عزیز یار صاحب ہیں جو فارمر ڈیپوٹی چیئرمین ہے سینٹ کے، نواز ہے جو ایک جہادی کمانڈر ہے سابقہ، مانوی صاحب ہیں اٹارنی جنرل ہے سابقہ، مراد صاحب ہیں جو فارمر فائنانس منسٹر ہیں، اور ایک منصور صاحب ہیں جماعت اسلامی کے کافی سرکردہ رکن ہیں. ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں. تو یہ 12 لوگ آ رہے ہیں اور یہ پچھلے 3-4 دن سے ان سے باتیں ہو رہی ہیں. انفیکٹ یہ 3-4 دن پہلے بھی کابل آئے تھے اور ایک انتہائی اچھے مقام پر ان سے بات ہوئی ہے. سراج حقانی کے چچا جو ہیں، جلال الدین حقانی کے بھائی حاجی خلیل الرحمان حقانی، جو پیس پروسیس لیڈ کر رہے ہیں ملٹری لوگوں کے ساتھ، تو ان سے ان کی ایک مذاکراتی ملاقات ہوئی تھی، 3 گھنٹے وہ چلی تھی. لوگ جو یہاں سے پیغامات لے کر رہے ہیں احمد مسعود کے پاس، تو احمد مسعود نے ان کو ایک قسم سے اتھارٹی دی تھی کہ آپ ہماری بہاف پر بات کریں. یہ لوگ آج ان کی طرف سے رپلائی لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ احمد مسعود نے ریکویسٹ کیا، ایک بات رکھی تھی، مجھے آپ گورنمنٹ میں حصہ دیں گے، مجھے کچھ سیٹ اپ میں رکھیں گے. طالبان یہ نہیں کرنا چاہتے، تو طالبان نے کچھ اور ان کو آفرز دیے کہ آپ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں. آج یہ وفد آئے گا، بات ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ آگے کس طرف لے جائیں گے باتیں. لیکن لڑائی کی یا گمسان کی لڑائی کی باتیں مکمل جھوٹ ہیں. البتہ کہیں کہیں پر اسکرمشز یا کلیشز ہوتی رہتی ہے طالبان کی، اور اس سے پہلے نہ صرف مسعود کے ساتھ بلکہ اور جگہوں پر بھی ہوئی ہیں 2-3 اس طرح کے مسئلے ہوئے ہیں. اچھا ارشد صاحب، کابل میں صحافیوں کے لیے فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے انوائرمنٹ کیسا ہے اس وقت، اور خاص طور پر فیمیل جرنلسٹ کے حوالے سے؟ ہاں، یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، کیونکہ طالبان کی جو چپ ہے ان کی طرف سے تو مکمل بتایا گیا کہ صحافیوں کو نہ کیا جائے. 3 واقعات ہوئے، بعد میں ایک واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد کابل میں ایک جگہ واقعہ ہوا، صحافیوں کو مارا گیا، مطلب ان کو طالبان نے منع کیا، پھر ان کو مارا گیا، ان سے کیمرے وغیرہ چھینے. تو جس پر ان کی جو لیڈرشپ ہے یا جو فرہنگ کا ادارہ ہے، جو ان کا کمیونیکیشن یا ابلاغ کا ادارہ ہے، انہوں نے انتہائی سخت پھر پیغام نشر کیا اپنے تمام فائٹرز کے لیے کہ کسی بھی جو صحافی ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کو اجازت ہے کام کرنے کی. فیمیلز کا یہ ہے کہ ایک تو بتایا جاتا ہے کہ ان کو مکمل منع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن طالبان نے ان کو منع نہیں کیا.
طرف ایک ان کی ہے کہ پردہ میں رہیں گی، مطلب باپردہ ہو کر، وہ برقع کی بات نہیں کر رہے، سر کور کرنا اگر چہرہ چھپاتے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن صحافیوں کو انہوں نے ایسا منع نہیں کیا طالبان نے۔ تو کابل میں جو مغربی صحافی، مغربی ممالک کے جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر فیمیل جرنلسٹ، وہ اب سکارف میں رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے تو کوئی ایسا انسٹرکشن نہیں ہے، اور جو مغربی صحافی ہیں ان کے اکثر میل کو میں نے دیکھا، ملاقاتیں ہوئی تو وہ تو پھرتے رہتے ہیں، فیمیلز کو نظر نہیں آئی۔ البتہ یہ ہے کہ طالبان لیڈرشپ تو اس پر مکمل انہوں نے وضاحت دی ہوئی ہے کہ کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب گراؤنڈ رینٹ کی ہوتی ہے، جب آپ جاتے ہیں سڑکوں پر کسی سے بات کرتے ہیں تو طالب کو پتہ نہیں ہوتا، یا آ کے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ پھر ایشو بنتے ہیں۔ وہاں کا میڈیا جو موجود میڈیا ہے اس وقت، ملکی افغانستان کا مقامی میڈیا اور غیر ملکی میڈیا، آپ کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز ہوئی ہوگی، باتیں ہوئی ہوں گی، میڈیا کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ حالات بہتری کی جانب جائیں گے، امن ہو جائے گا، کوئی متفقہ گورنمنٹ تشکیل پا جائے گی؟ جی ایکسپیکٹیشنز تو کافی ہیں، لیکن ایک انسرٹنٹی بھی ہے بہت زیادہ، کیونکہ میڈیا کو اور لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید حالات جو ہے وہ اتنے جلد ٹھیک نہ ہوں، بلکہ بہت سے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں سیاسی اور اس طرح کے اخلاق، وہ سمجھتے ہیں کہ حالات بگڑنے جا رہے ہیں، اور یہ کہ طالبان کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں آنی فوراً، نہ ہی ان کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے، تو مسئلے ایک نظر یہ ہے۔ دوسری نظر یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں، جو پہلے طالبان کے مخالفین تھے میڈیا میں، ان کے جو آپ واٹس ایپ یا فیس بک پر جو ان سے انٹریکشن ہوتی ہے یا ٹویٹر پر، تو وہ کافی حد تک ان کے خیالات چینج ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان وہ نہیں رہے، اور ان میں کافی سمجھ بوجھ والے لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ طالبان خود بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کیپیبل ہوں، جن کے پاس تعلیم ہو، جن کے پاس ایکسپیرینس ہو، ان کو آگے لے کر آیا جا سکے۔ تو ایک مکس سا ہے ابھی، کہ ڈپینڈ کرتا ہے امریکی انخلاء کے بعد، اور ڈپینڈ کرتا ہے جب طالبان اپنی کابینہ یا کیبنٹ یا گورنمنٹ اناؤنس کرے اس کے بعد۔ لیکن جو آپ نے اس میں ایک پوائنٹ بتایا کہ حکومت جو ہے اس میں اور لوگ، تو مشکل ہے کہ طالبان کسی اور کو اپنے ساتھ حکومت میں لیں گے، شاید کسی اہم بندے کو یا لوگوں کو عہدے دیے جائیں، لیکن وہ ایسے عہدے نہیں ہوں گے جو ڈیسائسو پوزیشنز پر ہوں گے۔ ارشد یوسف زئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کابل سے ہمیں جوائن کیا اور کابل کی اور افغانستان کی صورتحال پر آپ نے ایک مکمل انالیسز دیا۔ ناظرین، امید کی جانی چاہیے کہ افغانستان میں جلد امن ہوگا، ایک اسٹیبل حکومت قائم ہوگی، اور پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے روابط قائم ہوں گے۔ اسی اچھی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔